एहतजाजी मजमे में बैठे हुए ख्वातीन व हजरात, नौजवानों, बुजुर्गों, अजीब से मकाम का आप लोगों ने चुनाव किया है। एक तरफ पुल है, दूसरी तरफ पुल सिरात है। अब इससे बचोगे तो उससे कौन बचाएगा हमें? वो पश्तो में कहते हैं कि खबर डेर दिन सरे योद है। मैं ज्यादा बात करने का आदी नहीं हूं, सिर्फ चंद गुजारिशात आप लोगों के सामने पेश करूंगा। आज जिस साने पे हम मातम खुदा हैं, आज ज़ियारत के जिस साने पर हम यहाँ पर एहतजाज करते हुए बैठे हुए हैं, ये सिलसिला आज का नहीं। जिस दिन से इस मुल्क के रियासत पाकिस्तान का वजूद रखा गया है, उसी दिन से महकूम और मजलूमों का खून बहा बहा कर इस मुल्क की मैशियत को बनाया गया है। हमारे और आपके खून से, हमारे और आपके मासूम बच्चों के खून से इस मुल्क का ईंधन हमेशा चलाया गया है। इस मुल्क के हाकिमों ने, इस मुल्क के हुक्मरानों ने हमारी सरजमीन के नीचे जो वसाइल हैं, जो मादनियात हैं, चाहे वो जो ज़ियारत पिशीन से हो, चाहे वो वसाइल रक्षान या खारान से हो, चाहे वो वसाइल जालवान या सरावान के हों, चाहे वो वसाइल मकरान के हों, इस मुल्क की रियासत, इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट, इस मुल्क के हुक्मरानों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ का तेल, काला तेल नजर आया है, यहाँ की गैस नजर आई है, यहाँ की मादनियात नजर आती है जो ज़ेर जमीन है। लेकिन इस सरजमीन पर बसने वाले नंगे पैर, फटे हुए कपड़ों में मुलविस हम बलोच और पश्तून इसको नजर नहीं आते। इनके नजदीक हम बलोच और पश्तून कीड़े मकोड़े हैं। इनके नजदीक हमारी कोई इंसानी हैसियत नहीं। वक्त जरूरत अगर इनका कोई मसला फंस जाता है तो वो हमें आसमान से भी ढूंढ लेते हैं। जब इनके जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो हम कहीं के नहीं रहते। आज की मजलिस में बैठे हुए मेरे पश्तून भाइयों, ये मौका नहीं है कि मैं गिला करूं, लेकिन याद दहानी का हक रखता हूं। जब बलूचिस्तान में बलोचों का कत्लेआम किया जा रहा था, नस्ल कशी की जा रही थी, हम लोग आप लोगों की तरफ देखते थे। हमारी निगाहें आपकी तरफ थी। हम चाहते थे कि खान अब्दुल गफ्फार खान आएगा, हम चाहते थे खान अब्दुल समद खान आएगा, कम से कम हमारे शोधाओं को कांधा तो देगा। हमारे बच्चों को यतीम किया जा रहा था, हमारी माँ बहनों को बेवा किया जा रहा था, हमारी इज्जतों को तार तार किया जा रहा था, हमारी बच्चियों को उठाया जा रहा था, हमारी माँ बहनों के सरों से दुपट्टे उठाए जा रहे थे। हमारी निगाहें आप लोगों की तरफ थी और हम आप लोगों को याद दिलाते रहते थे कि खुदारा उठो, ये वक्त आप पे भी आएगा। ये जालिम हुक्मरान किसी के नहीं,
کہ آج ہم کو مار رہے ہیں، کل تمہاری باری ہوگی، اور آج یہ باری آ گئی ہے۔ آج جس بے دردی سے آپ لوگوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، ہم آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ آخر وقت تک آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بلوچوں کو کچلنے کے لیے انہوں نے ڈیتھ اسکواڈ قائم کیے۔ بلوچ ایریوں کا کوئی ایسا علاقہ نہیں بچا جہاں پر ان کے ڈیتھ اسکواڈ، پاکستان کا وہ جھنڈا جو یہاں پہ نظر ہی نہیں آ رہا، ابھی تو پتہ نہیں کہاں گیا، وہ لہراتے ہوئے گاڑیوں میں ہمارے بچوں کی لاشیں، ہمارے بچوں کی مسخ شدہ لاشیں جو ہے وہ سڑکوں پر پھینکتے رہتے تھے۔ نہ کوئی انتظامیہ تھی، نہ کوئی حکومت تھی، نہ کوئی لیویز تھی، نہ کوئی ایف سی تھی، نہ ہی کوئی فوج تھی، نہ ہی یہ پولیس رات والے تھے۔ اور ان ڈیتھ اسکواڈوں کو جب اتنی چھوٹ دی گئی کہ وہ لوگوں کے گھروں میں گھسنے کی ان کو اجازت تھی، ان کو یہاں تک کہ اجازت تھی کہ کسی باپ کے سامنے اس کی بیٹی کو اٹھا لے جائیں، کوئی قانون نہیں تھا، کوئی روک ٹوک نہیں تھی ان پہ۔ یاد ہوگا 2016 میں سول اسپتال میں ہمارے اور آپ کے بچوں کا خون ناک جو بہایا گیا تھا، ہمارے وکلاؤں کو شہید کیا گیا تھا، اور تو ہم نہیں کچھ کر سکے۔ میں نے چمن سے لے کے پشین تک جہاں پہ بھی گیا، ہاتھ جوڑ کر آپ لوگوں سے التجا کی کہ آؤ اکٹھے ہو جائیں، ورنہ ہم سے کوئی نہیں بچے گا۔ اور آج دیکھیں ہماری اور آپ کی لاشیں اس کنٹینر میں پڑی ہوئی، اور پتہ نہیں، آپ لوگ تو خوش نصیب ہیں بھائی، کم سے کم یہ لاشیں تو ملی ہیں۔ بلوچستان میں ایسے ہزاروں کی تعداد میں والدین ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مائیں بہنیں ہیں جو 20 سال سے صرف اس تمنا میں ہیں کہ اس کے بچے کی، اس کے بیٹے کی، اس کے بھائی کی، کسی کے شوہر کی صرف اور صرف اس کو قبر کی نشاندہی کی جائے۔ آپ لوگ تو اس مسئلے میں تو کم سے کم خوش نصیب ہوئے کہ کوئی بھائی اپنے بھائی کی لاش کو کندھا تو دے سکتا ہے، کوئی والد اپنے بیٹے کی لاش کو اس کے آخری دیدار تو کر سکتا ہے۔ میں بھی ان بد نصیبوں سے ایک ہوں جو 45 سال سے اپنے بھائی کی لاش میں نے آج تک نہیں دیکھی، اپنے بھائی کے جنازے کو کندھا تک نہیں دے سکا۔ اس کے پیچھے آتی ہے، اس کے پیچھے آتی ہے، اس کے پیچھے آتی ہے۔ اب آپ لوگوں کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ آپ لوگوں نے مطالبہ کون سے کیا ہے؟ کسی نے یہ کہا ہے کہ آپ کو شہباز شریف کی کرسی پہ بٹھا دیا جائے؟ آپ نے کبھی یہ کہا ہے کہ آپ کو سرفراز بگٹی کی کرسی پر بٹھائے دیا جائے؟ نہیں، آپ نے انصاف مانگا ہے۔ یہاں پہ انصاف مانگنا گناہ ہے، یہاں پہ حق مانگنا گناہ ہے، یہاں پہ سچ بولنا گناہ ہے۔ تو جس ریاست میں حق اور سچ کی پہچان نہ ہو، جس ریاست میں حق کو جو ہے ناانصافی ملے، پھر وہ ریاستیں چل نہیں سکتی۔ یہ جو سننے والے ہیں، چاہے یہاں پر کان دورا کے سن رہے ہیں یا دور بیٹھ کے بلوچستان کی سیکریٹریٹ میں سن رہے ہیں، ایسی ریاستیں پھر چل نہیں سکتی۔ ہلاکو کی ریاست نہیں چل سکی، ہٹلر کی ریاست نہیں چل سکی، تم تو ان کی پدی کے بھی برابر نہیں ہو۔ مطالبہ آپ کا یہ ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے نا، کون سا عرض ہے؟ کیوں نہیں بناتے اس کو؟ ججز بھی آپ کے ہیں، ججز کی جو تعیناتی ہو رہی ہے، جو ججز کے اپائنٹمنٹ ہو رہے ہیں،
وہ اپنے ججز کی سے بھی انکوائری کرتے ہوئے جوڈیشل کمیشن بناتے ہوئے خوف زدہ ہے. کیوں؟ کیونکہ کہیں اس انکوائری میں ان کی چھوٹی خاکی دم نظر نہ آئے. اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسانیت کے پیچھے جو ڈیتھ اسکواڈ انہوں نے قائم کیے ہیں اس ڈیتھ اسکواڈ کے ذریعے سے ان کی خاکی دم کہیں نظر نہ آئے. ڈیویس کے کو بحال کرنے کا مطالبہ کیا نا. آپ تسلیم کر لیں جو آپ نے بلوچستان پر تجربے پہ تجربے کیے ہوئے ہیں, چاہے آپریشن کیا آپ نے, چاہے لیویز کو ختم کر کے آپ نے پولیس میں کنورٹ کیا ہے, یہ آپ کے تمام ناکام تجربے ہیں. تب پھر بھی آپ اپنے ان ناکام تجربوں سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے, آپ ان سے سبق حاصل نہیں کر پا رہے. میری آپ تمام حضرات سے بالخصوص جو کمیٹی بنائی گئی ہے یہاں پر, آپ کو ورغلانے کے لیے بہت سے نمونے آئیں گے, بہت سے جادوگر آئیں گے, بہت سے مداری آئیں گے, چھوٹے قد کے بھی مداری ہوں گے, بڑے قد کے بھی مداری ہوں گے, لیکن آپ لوگوں کو حق پر کھڑا رہنا ہے. ریاستی اداروں, اگر حکومت نام کی کوئی چیز ہوتی, چاہے وہ مرکزی ہوتی یا صوبائی ہوتی, ایک شخص کے قتل پر ایک ریل گاڑی پٹری سے اترتی ہے تو وزراء استعفیٰ دیتے ہیں. آپ کے پاس تو وزیر اعلیٰ بھی آئے ہوں گے, آپ لوگوں کے پاس وزیر بھی آئے ہوں گے, کسی کے ناک پہ آپ نے خراش دیکھی ہوگی, کسی کے ناک پہ خراش بھی نہیں آئی ہوگی. ہمارے برائی میں کہتے ہیں کہ جب کسی بے حیا کی ناک کاٹو نا تو اسے خون بھی نہیں آتا. تو یہ وہ لوگ ہیں, کیونکہ فارم 47 کے منتخب شدہ ہیں. اس کو آپ نے اگر ووٹ دیا ہوتا تو آج آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے, یا آپ کی طاقت کے بل بوتے پر آج برسر اقتدار ہوتا تو آج وہ اس اقتدار کی کرسی کو لات مارتا. آج اگر وہ آپ کے غم میں شریک ہوتا تو آج ان اسمبلیوں سے جو استعفیٰ دے کے آپ کے ساتھ آ کے بیٹھتا. لیکن غیرت اور حیا نہ قرضے میں ملتی ہے, نہ دکان سے ملتی ہے. بھائی میرے, یہ خون میں ہوتی ہے. افسوس ہے ان کے خون میں یہ چیز ہے ہی نہیں. آپ لوگوں نے انشاءاللہ جو کچھ فیصلہ کیا, اسلام آباد میں 2 ہماری میٹنگیں ہوئی ہیں, کانفرنسیں ہوئی ہیں, پریس کانفرنس ہوئی ہے. ہم نے اپنی وسعت کے مطابق, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہاں پر ہماری آواز کوئی سننے والا نہیں, لیکن اسلام آباد میں چاہے سانحہ حناک کا واقعہ ہوا ہے, سانحہ زیارت ہے یا زہری کا معاملہ ہے, ہم نے اپنی بساط کے مطابق وہ آواز پہلے بھی اٹھائی ہے. آئندہ آپ لوگوں نے جو کوئی فیصلہ کیا, کیا احتجاج کرنا ہے, سڑکوں پر نکلنا ہے, شٹر ڈاؤن کرنا ہے, پہیا جام کرنا ہے, یا کسی کا پہیا گھمانا ہے, انشاءاللہ ہم آپ لوگ کے ساتھ ہیں. بڑی مہربانی نواز.